نیکیاں کرتا رہا، اب وہ ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین کے. پہلا او علم ينتفع به. The second fortunate person is who leaves behind a beneficial knowledge from which people benefit. یہ افسر بیٹھے ہیں، حافظ صاحب نے قرآن مجید اپنے اساتذہ سے زبانی یاد کیا، انہوں نے علم پڑھا، ان کے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے ان کے اساتذہ سے پڑھا، اور یہ سلسلہ جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے، ہمارا جو سلسلہ تعلیم ہے یہ نبی پاک تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام سے لے کر ہمارے جو اساتذہ دنیا سے چلے گئے ان تک یہ ٹرانسفر نالج ہو رہا ہے. So this beneficial knowledge is being transferred, and today I've benefited from it, he's benefited from it, and he is propagating this knowledge, and as long as this continues, all those in the chain will receive their reward for it in their grave. وہ ثواب ملتا رہے گا. Like I said, of course it means religious knowledge, but it could mean sciences. Modern day when people study in colleges, universities, and as long as they benefit from that knowledge, the person who's involved in this transmission of this knowledge will receive the benefit in their grave, even after death. And the third person, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam has mentioned, أو ولد صالح يدعو له. The third fortunate person is who leaves behind a pious child who prays for him. تیسرا وہ خوش نصیب شخص ہے جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے یا دعا کرتی رہے. جب تک اس مرنے والے کے لیے دعا ہوتی رہے گی قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. As long as child prays for their parents, grandparent, great-grandparent, as long as there is somebody to pray for them, they will receive the reward in their grave, and it will be recorded in their book of deed. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam said on the day of judgment there will rise a couple whose foreheads will illuminate brightly, and other people will ask, what is the reason for your illuminated foreheads? We know you never perform anything spectacular, that today Allah is rewarding you with this blessing of an illuminated forehead. آپ نے کون سا، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ آج اللہ نے آپ کے ماتھے پیشانیاں روشن کی ہوئی ہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے کہا کہ جب ان سے لوگ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ کے ماتھے کیوں روشن ہیں، یہ آپ کے سر پر جو روشنی کا تاج ہے یہ کدھر سے آیا؟ ہم تو جانتے ہیں آپ تو اتنے کوئی نیکوکار نہیں تھے. وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بعد میں ہماری اولاد نے جو کچھ ہمارے لیے کیا آج اس کا آپ پھل دیکھ رہے ہیں. What you are witnessing today is because of our offspring, our children. They performed good deeds after our demise, and we received the benefit of those deeds. یہ اصالِ ثواب کا یہ مقصد ہوتا ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس سال یہ ثواب تو مرنے والا مر گیا ختم ہو گیا، اس کو نہ دعا نہ اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، اس سے پوچھیں یہ بتائیں کہ حج بدل کیا ہوتا ہے. In Islamic jurisprudence
there is an action which is called Hajj Badal. Hajj Badal can be performed for someone who's alive and as well as someone who has passed away. ایک بزرگ شخص ہے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے, جو بیمار ہے, and is unable to perform Hajj. A person who is in his ailment and is unable to physically perform Hajj. But he has enough wealth and Hajj is farz upon him or her. And they can send somebody else on their behalf and say, I physically, it could be many reasons. For example, a woman cannot go and perform Hajj unless she has a mahram with her. اب اس کا محرم ہی نہیں ہے تو اب حج کیسے کرے گی؟ وہ کسی کو پیسے دے کے وہ وہاں پر جائے گا اور اس کی طرف سے حج کرے گا. He will perform or she will perform a Hajj on behalf of that person who is unable to perform Hajj. And they won't say, whenever they will perform a niyyah anywhere, when performing Hajj, they will say, this Hajj I am performing is on behalf of such and such person. اب وہ ادھر مکہ شریف میں حج کر رہا ہے اور ثواب مانچسٹر میں بیٹھے والے کو مل رہا ہے. یہ تمام جتنے بھی ہیں اسلام میں فرق, different school of thoughts, they all agree کہ حج بدل ہوتا ہے. اور یہ صرف زندہ کے لیے نہیں بلکہ whoever has passed away, you can perform a Hajj on their behalf. And they all agree, yes, you can. There is no dispute. اگر بالفرض ہمارے بزرگ جو تھے پاکستان میں مثلا انہوں نے حج نہ کر سکے, والدین ہیں ہمارے نہیں حج کر سکے, اب ہم ان کی اولاد ہیں, ہم فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس ابھی پیسہ بھی ہے, اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے, میں نے اپنا حج ادا کر دیا. یہ بھی ضروری ہے کہ حج بدل کرنے والا اس نے اپنا حج پہلے کیا ہوا, اس نے کر دیا. اب یہ ہے کہ اب میں اور لوگ کرتے ہیں, this year I'm going to go and perform Hajj on behalf of my deceased father. The following year they perform Hajj, I will perform Hajj on behalf of my deceased mother, or my grandfather, or my wife, or my husband. Or this is perfectly legal in Islam. And a person has died, and on the day of judgment, a Hajj will be recorded in their book of deeds. اس پر سب ایگری ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. So when we gather to recite, this is a physical deed that we are performing, we are reciting, we've taken time out, came here and we sat here and we recited the Quran al-Majid and we pray to Allah, Ya Rabbil Alameen. We have recited today, and the effort that we've made to come here, transfer all the good deeds of our effort to Muhtaram Haji Ghulam Rasool Sahib, and he will benefit from it. Like I mentioned, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the third fortunate person is he whom leaves behind a pious child who prays for him. So let's make it a habit of praying for our deceased ancestors. بال اہتمام کے لیے ایسا کام کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر میں مسجد میں لوگ جمع کریں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا رب العالمین, یہ جو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے نا, اس کا ثواب میرے والد صاحب کو, اس کا ثواب میری والدہ کو, اس کا ثواب میرے دادا دادی, نانا نانی, ساس سسر. آپ اپنے سے لے کے جو سب سے پہلے مسلمان آپ کے خاندان میں ان کو یہ ثواب دیں, اور ہر ایک کو اس چھوٹی سی بسم اللہ کا پورا ثواب دیں. یعنی کہ اس کو سب میں تقسیم ہوگا, سب کو پورا ثواب ملے گا. اور
بسم اللہ شریف کا اتنا بڑا ثواب ہے یہ قیامت میں پتہ چلے گا. تو اگر ایک شخص بسم اللہ کے بجائے ایک سورت پڑھ دے, مثلا الحمد شریف پڑھ دے, کل شریف پڑھ دے, ابھی ختم شریف میں جو ہم پڑھیں گے, why do we recite these particular surahs of in the Khatam Sharif is because the Holy Prophet mentioned the significance of these particular verses of the Quran. For example, the Holy Prophet said, if you recite Qul Huwallahu Ahad once is equal to the 10 parts of the Quran Majid. And if you recite another time Surah Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, it equals to 20 parts of the Quran Majid. If you recite it 3 times, it equals to the recitation of full Quran Majid. So that's the purpose of reciting it. And then the other surahs that we recite, also the Holy Prophet has mentioned what they equal to when you recite them. So there's a purpose for reciting these particular surahs of the Holy Quran. And those who object, یہ ختم جو ہے یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, خدا کے بندوں یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا شروع کرو تو کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی, اگر آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اور کھانے سے پہلے آپ پورا قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر چھوٹی آیت پڑھ سکتے, بڑی نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اور ختم شریف جو پڑھا جاتا ہے, ابھی حفظہ پڑھیں گے, آپ اس کو دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے باہر صرف درود شریف ہے جو پڑھا جائے گا, باقی سب قرآن مجید کی آیات ہیں. کوئی قرآن مجید سے باہر ختم شریف میں نہیں پڑھا جاتا. صرف درود شریف وہ اس لیے کہ وہ آیت ایسی پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجو, اس لیے درود شریف پڑھتے ہیں. اور پھر آخر میں جو ہم دعا کرتے ہیں, کیا یہ دعا بھی کرنا مرنے والے کے لیے یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حدیث کی کتابیں لوگ پڑھے نہ تو غلطی ہماری تو نہیں. مرنے والے کے لیے کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدگی سے آلموسٹ ڈیلی جنت البقیع میں جایا کرتے اور وہاں قبروں پہ کھڑے ہو کے کیا وہاں پر صرف سیر کرنے جاتے تھے. قبرستان میں بتا صرف سیر کرنے جاتے ہیں. وہ جہاں وہ قبرستان میں جو دفن تھے جنت البقیع میں, ان کی قبروں پہ حاضری دیتے اور دعا کیا کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا مبارک ہیں, اسے انتہائی محبت تھی. ان کی قبر انور پر ہر جمعرات کو جاتے ہیں. وہ پتہ کتنی دور ہے, مدینہ شریف سے باہر ہے, جبل احد کے پاس, بہت دور ہے. اور وہ باقاعدگی سے وہاں جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ, اور وہاں کیا سیر کرنے جاتے تھے, وہاں دعا مانگتے تھے. اس لیے جو فوت ہو جائے اس کے لیے دعا مانگنی ہے. یہ جو آج آگے نا آج کل کہ بھائی اس بدعہ, اس شرک, اس حرام, their stance is contrary to the teachings of Quran and Hadith. May Allah Ta'ala give us the ability to learn and educate ourselves and not just blindly follow those who pollute our minds with information contrary to the teachings of the Quran and Hadith. Khatam Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں ربنا الحمد آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا رب العالمین آج کی یہ ختم پاک کی محفل جس میں قرآن مجید اور دیگر صورتیں اور وظائف اور جو کچھ پڑھا گیا اور خاندان نے جو مل کے پڑھا اور آج یہاں پر جو کچھ پڑھا گیا اور جو کچھ بیان کیا گیا اور ختم شریف میں جو کچھ پڑھا گیا اس جمی کو شرف قبولیت عطا فرما سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں انہیں اس کا ثواب عطا فرما
یا الہ العالمین تمام انبیاء و مرسلین کو ثواب عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کی جمیع آل امجاد، آپ کی دادیحال، نانیحال، سسرال، آپ کی دائیوں میں سے جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، حضرت فاطمہ الزہرا، سب کو ثواب عطا فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کو ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین ائمہ فقہا، ائمہ حدیث، ائمہ اہل بیت کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی سلاسل طریقت کے بزرگان دین ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور بالخصوص جس سلسلہ طریقت سے ہمارا تعلق ہے، ان تمام بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کلمہ گو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، بالخصوص نبی پاک کے جمیع امتی، اور بالخصوص ہمارے آباء و اجداد میں ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، ہماری والدین میں سے ہمارے چچے، تائے، ماموں، پھوپھیاں، خالائیں، اور ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے، اور دیگر خاندان کے افراد، دادیحال، نانیحال، سسرال میں جو جو دنیا سے چلا گیا، اس جمیع ثواب کو، اس کا ثواب انہیں عطا فرما۔ ان کی قبروں کو بقائے نور فرما، ان کے درجات کو بلندی فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص آج کی اس محفل ختم پاک کا جمیع ثواب محترم حاجی غلام رسول صاحب کو عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، قبر کی منازل آسان فرما، قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین بتقاضۂ بشریت محترم حاجی غلام رسول سے اگر کوئی فرض اور واجب رہ گیا معاف فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا الہ العالمین انہیں جنت میں قرب رسول اللہ عطا فرما۔ ان کے اس دنیا سے جانے سے ان کے خاندان میں بہت بڑا خلا پیدا واقع ہوا ہے۔ یا رب العالمین بالخصوص ان کے جو بیٹے ہیں، بھائی آصف ہیں، فیصل، کاشف اور عاطف، ان کو، ان کے خاندان، اور یقیناً حاجی صاحب کے صاحبزادیاں بھی ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی، بھائی بھی ہوں گے، دیگر خاندان کے افراد جو بھی ہیں ان کی اہلیہ سمیت ہوں گے، جو بھی ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا، اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قبلہ حاجی غلام رسول صاحب کے انتقال سے جو کمی واقعہ ہوئی ہے اسے پورا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب جتنے جمع ہوئے ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہم نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں جو پڑھنے پڑھانے میں ہماری کوئی کمی کوتاہی واقع ہوئی اسے معاف فرما، زبر زیر ہم سے غلط پڑا گیا اسے معاف فرما۔ یا رب العالمین اس پورے خاندان میں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا رب العالمین آج ان بھائیوں کی دعوت پر جتنے یہاں پر افراد آئے ہیں ان سب کو اس کا اجر عطا فرما، اور ہماری بہنیں جو موجود ہیں آج کی اس ختم پاک کی محفل میں انہیں بھی اس کا اجر عطا فرما۔ ہماری بہنوں کی کے بھی خاندانوں میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس محفل میں جتنے بھی حاضر آئے ہیں سب کی نیک حاجات، جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا رب العالمین اگر کسی کا کوئی قانونی مسئلہ ہے، امیگریشن کے مسائل ہیں، انہیں حل فرما۔ یا رب العالمین کوئی کسی کو مالی مشکلات ہیں اس کی یہ مالی مشکلات دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں مدد فرما۔ یا الہ العالمین جتنے یہاں موجود ہیں اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے اور جو اپنی علالت کے سبب آج اس ختم شریف میں نہ آ سکا، اور بالخصوص ہمارے اورنگزیب صاحب ان کی خالہ صاحبہ
جو کینسر کے سبب علیل ہیں، آج اتنے جمی مسلمانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے انہیں اس بیماری سے نجات عطا فرما، مکمل شفا یابی عطا فرما۔ ان کے جمی جتنے بھی اہل خانہ ہیں اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کی یہ پریشانی دور فرما یا رب العالمین۔ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے یہ اگر ان کو یہ ایک تکلیف دی ہے تو ہی دور کر سکتا ہے، ان کی یہ تکلیف دور فرما، مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو بھی جس نے ہمیں دعائے صحت کے لیے کہا سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کی نیک حاجات جائز تمنائیں پوری فرما یا رب العالمین۔ جتنے یہاں موجود جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ حاجی غلام رسول صاحب مرحوم، ان کے ایمان کی گواہی کے طور پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ ایک مسلمان تھے، نیک شخص تھے، جن کے اصالے ثواب کے لیے آج یہ سب جمع ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب کو مکمل ثواب عطا فرما، ان کی روح کو ان کے صاحبزادوں پر اور خاندان پر راضی فرما یا الہی، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔